बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्रैंड अलायंस है वो अपने तमाम जमातों समेत सड़कों के ऊपर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त शदीद गुस्से के आलम में जमहूरियत की तलाश के अंदर वो निकल पड़े हैं। किसान जो है वो भी हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और जो काले कोट वाले वकला हैं वो भी कानून और आइन की अमलदारी के लिए सड़कों पर हैं। इस वक्त जिस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बुलंदोबांग दावे हो रहे हैं इस वक्त भी वो बहरानों के इस जाल से किस तरह से बरामद होगा, बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो हमारा किसान है उसको देने के लिए तो हुकूमत के पास शायद एक धेला भी नहीं है, मगर हुकूमत के लिए अपनी अयाशियों के लिए उम्र अयार की एक ऐसी जंबील है, जब चाहते हैं वहां से पैसा निकल आता है। निहायत आम तफसीलात हैं, ये भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, मेरे इंट्रो के बाद शायद ही किसी सवाल की गुंजाइश बचती हो। सूरत हाल ये है कि हमने अच्छी खबर का इतना इंतजार किया कि हमने इलेक्शन भी करा दिया, वो अच्छी खबर ना आई। जो आ रहा है वो आपके सामने, जो आपने मंजर कशी की है उसके बाद मेरे लिए पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। मगर सूरत हाल यही है, बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक है कि दोनों तरफ से बहुत सख्त पोजीशन ले ली गई है। कल DGISPR की तरफ से जो वो आया उसके बाद उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जनाब किसी किस्म की कोई ढील बिल्कुल नहीं है, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज के अंदर जो है उनका एक रिएक्शन आया और उसके बाद से PTI का और ग्रैंड अलायंस का, जिसका भी आपने जिक्र किया कि आज जो वहाँ पे उनकी अपनी जो मीटिंग थी, सेमिनार था, उसके अंदर जो तकरीरें हुई हैं वो भी बहुत सख्त हुई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, नॉर्मली ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है। जब इस तरह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का आता है तो अक्सर सियासी पार्टियां जो हैं वो बैकआउट कर जाती हैं, मगर वहाँ पे एक डिफाइंस का और बहुत सख्त किस्म के उतनी ही सख्त जवाब आए। उन्होंने तमाम बातों का वन आफ्टर अनदर जो है बिल्कुल एक तो अहाता किया, जवाब दिया, मगर एक बगावत के शोले नज़र आए। ख़ास तौर पे उमर अयूब साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने तो साफ कह दिया कि जनाब आमिर खान की तरफ से ये है कि ये आइन वाइन की तो बातें की हैं, मगर ओवरऑल जो मूड था कि उनकी तरफ से भी वो भी बातचीत में उन्होंने कहा जी हम भी अब बातचीत में कोई नहीं है। पहले उनकी तरफ से भी कमेटी का ऐलान कर दिया गया था, कमेटी के नाम भी दे दिए गए थे कि ये 3 लोग होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक भी उन्होंने कहा जी फिर बातचीत होगी तो फिर वैसे तो वज़ीर आज़म से करनी चाहिए, चाहे बैसाखियों वाले लूले लंगड़े तो नहीं कहा उन्होंने कि कमज़ोर वज़ीर आज़म भी हों तो इस तरफ वो कुछ माइल नज़र आए, मगर वो अकेले नहीं हैं। अब कल है 9 मई और जिस तरह के DGISPR की तरफ से बड़ा, मैंने कहा सख्त किस्म का उसके 7 मई थी जब उनकी तरफ से आया रिएक्शन, जो रिएक्शन आया। तो अब कल जो है JUI का फॉर एग्जाम्पल जो पेशावर से वो कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान के भी जो इंटरव्यू उन्होंने हामिद मीर को दिया है वो भी बड़े सख्त अल्फाज में, और उन्होंने हाल ही में जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तकरीरें की हैं, ऐसी सख्त ज़ुबान मैंने मौलाना को कभी पहले इस्तेमाल करते नहीं देखी। सो वो भी बड़े जारहाना मूड में हैं और वो पेशावर से कर रहे हैं और उनके भाई साहब ने उनसे भी एक स्टेप आगे गए हैं। तो ये एक मामला है। साथ में JUI के साथ ये सारी अपोजिशन पार्टी है, इनकी अपनी जो है डेट्स आ रही हैं, वो ऐलान कर रहे हैं सड़कों पे आने का। साथ में उनके मिल गए हैं किसान, एग्जैक्टली कि किसान जो है उसकी अमरुदाद हम 15-20 दिन से कर रहे हैं, वो मर गया, पिट गया, दीवार के साथ लग गया, तो वो किसान भी तैयार है सड़कों पे आने पे। और आज किसानों के साथ में जमात इस्लामी आ गई है जी। जमात इस्लामी के नए अमीर आए हैं, उन्होंने दिखाना है कि मैं आया हूँ तो मैं फ़र्क डालूँगा, तो वो किसानों के साथ निकल रहे हैं और वो उनकी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन होती है। और नईमुर रहमान जो हैं वो उन्होंने प्रूव भी करना है कि वो एक बड़े अच्छे अमीर हैं। साथ में जिस तरह आपने जिक्र किया वकील भी आ गए हैं,
کوئی کسر نہیں چھوڑی نا وکیلوں کے ساتھ بھی، حالانکہ ان کی کوئی اور مسئلہ تھا اس کو بھی اسی کو لے لیا، تو لہذا 9 مئی والے دن وہ بھی کل سڑکوں پہ لاہور پہ سارے پاکستان کے اندر جو ہے کل سارے پاکستان کے اندر ان کی بھی ہڑتال چل رہی ہے. اور آج میں وہ بیچاری دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر ہی جو گنگا رام کی نرسیں بھی نکل آئی ہیں، تو کوئی طبقہ اب رہ نہیں گیا جس کو وہ کوشش ہو رہی ہو کہ سڑکوں پہ نہ لائیں. تو ایسے موقع پہ اب یہ ہے کہ ساتھ میں اچھی بری خبریں آتی. بری خبر پھر آج ایک سنا دی گئی کہ اکانومی سب سے بڑا فیکٹر ہے نا، تو اس کے اندر کی $2.83 پر یونٹ جو بجلی کے بڑھا دیے گئے ہیں. اور بڑی اچھی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جناب سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم سب بڑے خوش ہوں گے. مگر سعودی انویسٹمنٹ اور کوئی فارن انویسٹمنٹ اور پاکستان کی انٹرنل انویسٹمنٹ کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک سیکورٹی چاہیے. آگے ہی چائنیز کے ساتھ جو حملے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بڑی تشویش بڑھ گئی ہے، وہ سلو ڈاؤن کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو ایک سیکورٹی کا ایشو بھی ہے. اور سیکورٹی کے ساتھ جو یہ میں نے منظر نگاری کی ہے کہ سڑکوں کے اوپر لوگ ہیں، جب استحکام نہیں ہوگا تو کون انویسٹمنٹ لے کے آئے گا. اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خود جو اکنامک فورم کے اندر جا کے نارملی جو وزیر اعظم جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ فکر نہ کریں، ہمارے ملک سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ مبالغہ ہے، وہاں ہم بالکل ٹھیک کر لیا ہے، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول. انہوں نے خود ہی اپنا گربان دکھا دیا کہ جناب جو آپ سوچ رہے ہیں ہم تو اس سے بھی بہت برے حالات ہیں. تو وہ بھی ایک عجیب چمتکار ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پہ ہم نے آج دعوت دی محمد علی درانی صاحب کو تکلیف دی ہے، اور وہ بڑا از ویری کائنڈ آلویز کہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. تو درانی صاحب آپ سے ہی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو باتیں کر رہا تھا کہ آپ اس طبقے میں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلنگ ٹچ ہونا چاہیے، آگے کی بات کریں، آگے کیسے جانا ہے، ان حالات میں کیسے آگے جایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب آپ نے بڑا بہت ہی وضاحت سے ساری حالات کو بتا دیا. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، اور کسی بات میں ٹائم فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے سے ہم نے یہ بات کہنی شروع کی تھی کہ پاکستان کے مسئلوں کا حل جو ہے وہ اس وقت ریکنسیلیشن میں ہے، اور ریکنسیلیشن جو ہے وہی ہمیں آگے لے جا سکتی ہے، اور وہی ایک راستہ ہے. لیکن ہر ایک نے ریکنسیلیشن کا ورڈ تو یوز کیا، لیکن ریکنسیلیشن کی طرف عملی اقدام کسی نے اٹھانے سے پرہیز کیا. اور ریکنسیلیشن اگر ہونی بھی ہو تو وہ ڈیفینیٹلی طاقتور نے کرنی ہوتی ہے. کمزور تو کیا ریکنسیلیشن کر سکتا ہے اور کس چیز کی کر سکتا ہے؟ اب یہ ہوا کہ دباتے الیکشن کے بارے میں، الیکشن کے عمل سے پہلے 8 فروری تک الیکشن کے بارے میں پر یقین بنا دیا گیا تھا کہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے، بلکہ 77 سے بھی زیادہ ریگڈ الیکشن ہے. لیکن جب الیکشن ہوئے تو رزلٹ نے یہ بتایا کہ عوام جو ہے وہ اس دفعہ کسی اور طرح کے عوام ہے، اور انہوں نے تمام دباؤ، تمام ڈسٹارشن، انتخابی نشان کے گمنے سے لے کے کینڈیڈیٹس کی غائب ہونے تک کو، ہر چیز کو ٹھکراتے ہوئے انہوں نے الیکشن کا رزلٹ وہ دے دیا جو کسی کی توقع سے بھی زیادہ تھا. لیکن اب وہاں پہ بھی تھم کے آگے راستہ بنایا جا سکتا تھا. اس وقت بھی نیشنل یونٹی بھی بنائی جا سکتی تھی، اس وقت ملک کو بھی آگے لگایا جا سکتا تھا. لیکن وہاں پہ پھر ہمارے سیاستدان نے اور ہمارے اقتدار والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ لوٹی ڈالیں گے، لوٹ مار کریں گے، اور لوٹ مار کے ذریعے حکومت بنا کے ہم اپنا راستہ بنائیں گے، ہم کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے. اور اس کے نتیجے میں 45 اور 47 کا کیس آپ کے سامنے. اب آج یہ صورتحال ہے، اور آپ کو تو بہت اچھا یاد ہے کہ الیکشن کی جب وہ ہو رہی تھی، اس کی جب ریزلٹس آ رہے تھے، تو اس وقت ایک بات میں نے کہی تھی کہ اگر عوام ساتھ نہ ہو اور اگر عوام کا رخ بدل جائے تو تمام ہواؤں کا رخ بدل جایا کرتا ہے، اداروں سے لے کے افراد تک کی. آج کی یہ کیفیت ہے کہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اور طاقتور لوگ، ان کا اقتدار اس وقت مٹھی میں بند ریت کی شکل اختیار کر چکا ہے جو ان کے ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے. اور یہ شواہد میں نے خود اپنی زندگی میں بڑی دفعہ کی ہیں کہ جب اقتدار پہ گرفت کم ہو جاتی ہے تو ہوا سے لے کے چاروں طرف ہر چیز آپ کے خلاف چل پڑتی ہے.
سہیل صاحب میں آپ کی بات تھوڑی سی بڑی آپ نے پتے کی بات کی ہے. آپ بڑی جب یہ آپ الیکشن کی نشریات میں ہم کٹھے تھے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر یہ ڈیفرنٹ قسم کا رزلٹ آتا ہے مینڈیٹ آتا ہے کوئی سرپرائز آتی ہے جو کہ آئی اس کو جو مرضی کوئی ڈینائی کرے سرپرائز آئی تو یہ ہواؤں کا رخ بدل جائے گا. مگر یہ منطقی بات آپ کر رہے تھے جس طرح میں نے کہا کہ پہلے ہی کہ منطقی بات یہ ہوتی تھی کہ جب اس طرح کا ریئیکشن بڑا آتا تھا تو دوسری سائڈ تھوڑی سی بیک آؤٹ کرتی تھی. مگر وہ منطقی باتیں نہیں ہو رہی. یہاں جو نارمل آپ اور میں ریشنالٹی کی باتیں کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی اور کیسے ہوں گی؟ جب باڈی ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے تو کبھی پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی گردے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی آئی پہ ایفیکٹ آ جاتا ہے, کبھی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ہمارے معاشرے میں کوئی ایک ایسا کبھی بہاول نگر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور کبھی لالا موسیٰ میں ہو جاتا. مطلب یہ ہے کہ آج کے دن میں آپ دیکھ لیں وکلا کا ایشو دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ جو اس کے ریئیکشن چل رہے ہیں, وکلا کا آج وکلا اللہ واسطے کا پھڈا وکلا کے ساتھ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ میری بات یہ نوٹ کر لیں, میں تجربے کی بنیاد پہ میتھمیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ جب گرفت کمزور ہو جاتی ہے تو گرفت کی کمزوری الفاظ سے پوری نہیں کی جا سکتی, اور زور اور زبردستی کے الفاظ اور طاقت کا تاثر جو ہوتا ہے وہ کمزوری کو زائل نہیں کر پاتا. الٹا اگر کمزوری کے اندر طاقت کا تاثر بنایا جائے تو وہ مزید کمزوری کا سبب بن جاتا ہے. اور اس وقت یہی بات ہمارے حکمرانوں کے سمجھنے کی ہے کہ آج بھی اگر ملک میں آپ نے ملک کو آگے بڑھانا ہے, معیشت کو آگے بڑھانا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے, پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں, اقتدار والے پارلیمنٹ میں آ جائیں اور آئین کے اندر آ جائیں, آئین کی حدود میں آ جائیں, تو شاید مزید بگاڑ کہ یہ آ جائیں ہو جائے واٹ آٹ ٹو بی. تو ہم کر رہے ہیں کہ واٹ از آلریڈی دیر, جو ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ سارے نقشے کے اندر جو آپ اور میں یہ کھینچ رہے ہیں اس کے اندر اب سارے ہی اداروں میں چاروں طرف, یہ سڑکوں پہ نہیں ہے. آپ نے کہا پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں, آپ کو پتہ ہے وہاں ہم روز دیکھتے ہیں کہ روز کی یہ سرخیاں لگ رہی ہیں, فش مارکیٹ بن گئی ہے, اور نئے نیکسٹ لیول پہ جو ہے نا وہ بگل چل رہے ہیں, سیٹیاں چل رہی ہیں, لڑائی مارکٹائی چل رہی ہے. پولیٹیشنز جو ہیں وہ حالانکہ ابھی یہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر ان کا اچھا خاصا بڑا الائنس تھا. اب یہ صرف گورنمنٹ کی پارٹیاں رہ گئی ہیں. جو آج کٹ تھا اپوزیشن کا گرینڈ الائنس تھی, اب وہ تقریباً سارے ہی, مولانا فضل الرحمان بھی آپ دیکھیں اپوزیشن میں ہیں, جماعت اسلامی بھی اپوزیشن میں ہیں, بلوچ اور پشتون نیشنلسٹ ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, مینگل صاحب ہیں, یہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ فار ایگزامپل کوئی بھی بیٹھنے ان میں سے لیے تیار نہیں تھا. مگر اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو یہی حال ججوں میں ہے, یہی حال بیوروکریسی میں ہے, یہی وکیلوں میں, پولیس, سب ایک دوسرے سے گتم گتا ہوئی بھی ہے. لارجر بڑی پکچر کریں تو وہ بڑی 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 تفتیشناک ہے. کون انویسٹمنٹ کرے گا اس میں آ کے؟ دیکھیں, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی ہے, کل رات کو اس کے رسپانس میں پی ٹی آئی نے جو بات کی ہے, دونوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ قانون اور آئین کی حدود میں رہ کے ہم چلیں گے, اور دوسروں کو اس کا بھاشن دیا, پلس اس کے علاوہ جو ایڈیٹو تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. آپ نے اگر ملک کو اس وقت نہ تو کوئی نیگوسیشن عامر صاحب جی ایچ کیو میں ہو سکتی ہے, نہ کوئی نیگوسیشن عدالت میں ہو سکتی ہے, نہ کوئی نیگوسیشن کسی ایمبیسی میں ہو سکتی ہے. اس وقت اگر نیگوسیشن ہو سکتی ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ نے 8 فروری سے پہلے جو دھاندلی کرنی تھی کر لی, لیکن 8 فروری کے جو بھی نتائج آئے ہیں اگر ان کو آج حکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دے, آج پرائم منسٹر اٹھ کے جیل کے اندر جا کے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے, بلکہ پارلیمنٹ میں ہی اگر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو معاملہ آگے چل سکتا ہے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا نہ عزت بچے گی, نہ اقتدار بچے گا, اور نہ ملک کا کوئی بھلا بچے گا. اور اس صورتحال میں عوام کی مایوسی اور اداروں کی گرتی ہوئی گرفت جو ہے وہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی ایسی پرابلمز پیدا کر دے گی جس کو آج یہ لوگ انویزج ہی نہیں کر پا رہے. اور آپ کو جو اس وقت دہشت گردی کا چیلنج آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوا بینڈ بجا رہا ہے, آپ اس کا احساس ہی نہیں کر پا رہے. ایسی صورتحال میں کم از کم اگر کوئی اور نہ بھی دیکھ سکے تو سیاستدانوں کو اپنی
آنکھ سے دیکھنا چاہیے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس وقت زرداری صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو کچھ بھی انہیں کوئی کچھ کہے, لیکن تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اگر وہ اس وقت بھی اسی خواب خرگوش میں رہتے ہیں اور اس امید پہ رہتے ہیں کہ پیچھے بیٹھی ہوئی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو تا حیات اقتدار میں رکھے گی اور ان کے بچوں کو بھی لائے گی اور ان کی آگی نسلوں کو بھی لائے گی. یہ تو آپ پھر درائن صاحب آپ ایک آپٹیمسٹ آدمی ہیں, مثبت سوچ کے حامل ہیں, تو یہ کیا ہونا چاہیے. پر یہاں میں تو آج صرف یہ ہے کہ کیا پوزیشن لوگوں نے لے لی ہوئی ہے. تو چاہے وفاقی حکومت دیکھ لیں یا پنجاب کی حکومت دیکھ لیں, وہ ایک اپنی پبلک ریلیشنز کی اسٹریٹجیز میں ہیں اور وہ بڑی پرانی طریقہ کار ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے اشتہار بندی کر کے ٹک ٹاک کر کے فلانا کر کے, تو ایک وہ جو آپ نے بڑا اچھا الفاظ میں استعمال بتایا کہ جناب منظر کشی ایک کر دینی چاہیے. مگر یہ جو لوگوں کو باقی جو سارا دن چلتا رہتا ہے, جو وکیلوں کا, نرسوں کا اور یہ باقی جو چیزیں ہیں, نیگیٹو چیزیں لوگوں کو زیادہ وہ کرتے ہیں. جب تک یہ مسئلے حل نہیں کریں گے تو یہ کیمپین والے طریقے تو ہم نے پہلے بھی دیکھے, یہ مشرف کے دور میں بھی دیکھے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھے, پرویز الہی صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کروایا, یہ نہیں چل پایا. یہ ورنہ یہ رزلٹ جو 8 فروری کا, یہ اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا, نہیں چلتا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. نواز شریف صاحب کا تو مطلب ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے. ان کا حال وہ ہے, ایک ریڑھی والا تھا, وہ کینو بیچ رہا تھا, تو ایک جلوس آ گیا. جلوس میں جو لوگ آئے انہوں نے اس کی ریڑھی پہ حملہ کر دیا, تو وہ سارے کینو اٹھانے لگے, تو اس نے فٹافٹ خود کینو کھانے شروع کر دیے. ان کا تو کی کر رہے ہیں, اس نے کہ بس یہی میری بچت ہے. اس وقت ان کا یہ حال ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک کمپلیٹ اس کی طرف جا رہا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تقسیم, تفریق اور ڈسٹارشن کی طرف جا رہا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹ سیٹل کر رہے ہیں, اپنے ٹک ٹاک کر رہے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ وائبل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وزارتوں کے اندر اختیارات کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. وہ روم جل رہا تھا اور کون بانسری بجا رہا تھا, تو یہ تو بانسری والی بات ہوئی. تو نیرو. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں, حقیقت آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں, اس کا حل پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جی کوئی فورسز آ جائیں گی, کوئی مارشل لا آ جائے گا, کوئی کچھ آ جائے گا. وہ تو کل ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہر جگہ ایک ہی حال ہے. ٹھیک ہے جی. اب ایسی صورتحال میں ایک ہی راستہ ہے کہ آپ جیسی کیسی پارلیمنٹ ہے, اسی نے ہی بنایا تھا 73 کا آئین جو کہ آج 54 سال تک چل گیا ہے. ایسی صورتحال میں آج بھی اگر عوام کے ٹوٹے پھوٹے منتخب نمائندے جو ہیں وہ اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو جائیں, یہ اسمبلی نہیں چل سکتی. یہ انلیگل, انلیجٹمیٹ اور نان الیکٹڈ اسمبلی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک نئے الیکٹرل پروسیس میں جانا پڑے گا, جس میں عبوری نام, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, جس میں موجودہ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا, جس میں موجودہ الیکٹرل نظام نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں آپ کو پارلیمنٹ سے ہی نکالنی پڑیں گی, اور پارلیمنٹ سے نکال کے جب آگے چلیں گے پارلیمنٹ میں, لیکن بیٹھنے کے لیے بھی تو کوئی تیار نہیں ہے نا درانی صاحب, کوئی بھی بیٹھ کے مسئلے کو تو حل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ جس سولوشن کی طرف جا رہے تھے, ساتھ میں یہ ہے کہ نون لیگ میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ٹھنڈے مزاج کے لوگ بھی ہیں. خیر سعد رفیق بڑے سیاسی باتیں پہلے کرتے تھے, مگر اس طرح کی کافی آوازیں ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہیں. میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب, بلکہ اس دوران میں مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ کے پاس یہ نکال سکیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کل کا یہ للکارا مارا ہوا ہے, مولانا کے پاس وہ مسل پار بھی ہے, وہ گفتگو بھی ہے کہ وہ ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ ہیں, کہ وہ ایک فرق ڈال دیتے ہیں. تو مجھے کافی تشویش ہے, اگر دکھا سکیں وہ. پی ٹی آئی اور جمعیت میں کتنے فاصلے تھے, اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ بیچ میں تھا, بلکہ پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا, دیوار بھی نہیں تھی. ابھی تک نہ انہوں نے کوئی پوزیشن تبدیل کیا, نہ ہم نے کوئی پوزیشن تبدیل کی. اکا دکا جو ان کے کچھ لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں, یہ ضرور ہمارے ایک سوال ہے کہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے. ہم اس ذمہ دار وفد کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی کہنے پہ آئے ہیں, تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور وہی پی ٹی آئی ہے ہمارے لیے. تو جب تک وہاں سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی یا وہاں سے کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہوتی, تو ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اور اگر معاملات بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے.
بنتے تو اچھی بات ہے. یہ میں مولانا کی اور جو پی ٹی آئی کی جس حد تک وہ ایک اتنی ذاتیات قسم کی ایک دشمنی کے لیول تک بات چلی گئی تھی، مگر اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی نے بھی ان کو اپروچ کیا، پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگوں نے. مولانا بھی جتنے اس کے لیے پی ٹی آئی کے لیے نرم رویہ اپنا لیا ہے، تو وہ بھی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ اگینسٹ دا تمام سیاسی لوگ میرا خیال یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگینسٹ دا وال نہیں جایا جا سکتا. یہ باقیوں کو نہیں نظر آ رہا. ہم سب، میں نے الیکشن سے بھی پہلے میں نے جسارت کی تھی، مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر پی ٹی آئی والوں سے بھی میری بات ہوئی، اس کے بعد ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی تھی دعا کے اوپر. اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا کہ مولانا جتنے سیاسی ہیں اور ان کے جو سیاسی عناصر ہیں وہ ایک دن اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ سیاسی راستے جو ہوتے ہیں وہ ٹکراؤ نہیں بلکہ مفاہمت میں سے نکلا کرتے ہیں. آج وہ مفاہمت جیسی بھی ہے، جتنی بھی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا ہے، اور یہ لیسن ہے نون کی لیڈرشپ کے لیے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے، تمام ملک کی قیادتوں کے لیے، کہ یہ ملک ہوگا تو تم لوگ لڑو گے نا آپس میں، یہ ملک ہوگا تو حکومتیں بناؤ گے، ملک ہوگا تو ملک کے عوام نے. اور میں انہیں بتا دوں کہ اگر آج انہوں نے عوام کا احساس نہ کیا تو عوام ان کو سڑکوں پہ بھیک بھی نہیں مانگنے دیں گے. ان لیڈروں کو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ملک کا جو ہو وہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایسی حرکت نہ کریں کہ اپنے سے عوام کی امید کو مکمل طور پہ ختم کر کے صرف یہ ثابت کر دیں کہ یہ سمجھیں کہ پولیس کی واٹر کینن کے ذریعے یہ حکومت قائم رکھ سکیں گے، آنسو گیس کے گولے پہ بیٹھ کے یہ اپنے اقتدار کو چلا سکیں گے، اور ربڑ بلٹ کے اوپر سواری کر کے جو ہے یہ عوام کو راہ راست پہ لے آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. عوام کی رائے چھیننے والا، عوام کے ووٹ کا حق چھیننے والا، عوام کی روزگار چھیننے والا، عوام کی عزت اور ملک کا احترام چھیننے والوں کو اس ملک میں آئندہ جگہ نہیں ملے گی. انہیں اپنے بچوں کی سیاست کی تو فکر ہے، کم از کم قوم کے بچوں کی سیاست کی فکر کرنے کا وقت ہے یہ. اور میں یہ بہت درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں. غازی صاحب، آپ اور میں جو ہے، آپ مجھ سے بھی سینئر ہیں، تو پرانی تاریخ کو دیکھتے ہوئے منطقی باتیں کر رہے ہیں، مگر اس وقت میں سمجھتا ہوں جو حالات ہیں یہ ایک یونیک سچویشن ہے. اس طرح کی پاکستان میں پہلے نہیں آئی تھی، اور یہ ابھی بھی وہ پرانے پاور پالیٹکس کے طریقے کہ یوں کر لیں گے، چلاکیاں کر لیں گے. کہ فار ایگزامپل ایک نئی چلاکی کی جو بات چھیڑ دی گئی ہوئی ہے کہ جی ہم آئینی ترمیم کر کے جو ہے موجودہ چیف جسٹس کو جو ایک ایکسٹینشن دے دیں گے، یا ان کو جو ہے 3 سال کا ٹینیور دے دیں گے. تو یہ وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کر رہی ہیں. ان کو رائٹنگ آن دا وال، نوشتہ دیوار نہیں نظر آ رہا. دیکھیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب وہ مشرف صاحب کا آخری پیریڈ تھا تو الیکشن ہو گئے، الیکشن کے بعد دوسری پارٹیاں آ گئیں. اس وقت 8ویں ترمیم ابھی غالباً موجود تھا اختیار پریزیڈنٹ کے پاس میں، تو بہت سے لوگوں نے آ کے مشورہ کیا جی اس کو استعمال کر کے اس اسمبلی کو بھی توڑ دیں. اور یہ پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے نادان دوست تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو اختیار کو استعمال کر کے اختیار کے دوام کے لیے سب کچھ کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن شاخ نازک پہ آشیانے نہیں ٹھہرا کرتے ہیں. عوام کی رائے کے الرغم حکومتیں نہیں چلا کرتی. حتیٰ کہ پولیس، طاقت، ہر ادارہ جو ہے وہ ایسے ریت کی دیوار کی طرح اس وقت گرتا جا رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے کچے اور پکے کے ڈاکو تو سنبھل نہیں رہے ہیں. اگر اس ملک کے عوام جو ہیں وہ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر پولیس کیا کرے گی؟ یہ نادان سے چند افسر جو کہ صبح سے شام تک خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں. یہاں خواجہ سرا کھڑے ہو گئے ہیں. فیصل آباد کی بھی خبر ہے، وہاں بھی خواجہ سرا کا پولیس والوں کا مسئلہ بن گیا. کبھی کھاریاں میں ہو جاتا ہے، کبھی بابل نگر میں ہو جاتا ہے. ان سے خواجہ سرا نہیں سنبھالے جا رہے. مگر آپ نے یہ بڑا ایک ہسٹوریکل ریفرنس دیا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہوا کہ وہ بھٹو صاحب نے آئین بناتے ساری غالباً تیسری چوتھی جو ترمیم، دوسری تیسری غالباً
کہ جسٹس یعقوب کا آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسٹینشن دے دی تھی ایز چیف جسٹس، اور بعد میں جب ضیاء الحق کے زمانے میں ان کے خلاف چیف جسٹسز بنائے گئے، آؤٹ آف دا وے جا کے کیا گیا، تو اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ جناب بھٹو صاحب نے بھی تو آئینی ترمیم کے ذریعے یہی کام کیا تھا، تو یہ بات ان کے بعد میں خلاف آئی۔ تو میں آپ کی یہ بات وہ کرتے ہوئے کہ اس طرح کے کرنے کے جو ہوتے ہیں اس کے پھر کانسیکوینسز آتے ہیں، اور یہ ماضی کا تجربہ رہا ہے کہ جس کے جو قانون بنایا وہ اس کے خلاف استعمال ہوا۔ نواز شریف کا بھی یہی رہا، پی ٹی آئی کا بھی یہی ہوا، پیکا بنایا اب ان کے گلے پڑا ہوا ہے، تو یہ تو ایک ماضی کا سلسلہ رہا ہوا ہے۔ میں تو جی بالکل میں سمجھتا ہوں ایسے صورتحال میں دیکھیں سب سے بڑا لا آف نیچر جو ہے وہ انصاف ہے۔ ہر وہ اقدام، ہر وہ قانون، ہر وہ امینڈمنٹ، ہر وہ اقدام جو انصاف پہ مبنی ہوتا ہے اسی کو دوام ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے ظلم کے تحفظ کے لیے ناانصافی پہ مبنی جتنے مرضی قوانین لے آئیں، جتنی مرضی طاقت لے آئیں، وہ طاقت نہ ہمیں بچا پاتی ہے اور نہ ہمارے اقدامات کو تحفظ دے پاتی ہے۔ یہ سب چیزیں بہہ جاتی ہیں۔ تو اس وقت کی صورتحال میں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کن الفاظ میں اور کس طریقے سے سیاستدانوں کی منت کی جائے، کس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا جائے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم تو بس یوں کرتے ہیں اور ہر ایک سے کام کرا لیتے ہیں۔ اب پوری قوم جو ہے اس وقت ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے ان لیڈروں کے سامنے کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے فیصلے کو تسلیم کر کے آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرو۔ میرے سے ہر کوئی کہتا ہے کہ جی آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں تو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا ان کے لیے پیچھے ہٹنا بہتر نہیں ہے قبر میں گرنے سے، اس کی سیاسی ان کے لیے پیچھے ہٹنا بہتر نہیں ہے ذلت کی اتہا گرائیوں میں گرنے سے۔ پیچھے ہٹ کے اگر وہ عزت کے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی حکمت اور تدبر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بڑے مزدار ٹرینڈ جو گورنمنٹ کا جو رویہ ہے، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، پہلے بھی ان کو میں تو الفاظ شہباز ٹائپ نہیں کہوں گا، مگر وہ ایک نیکسٹ لیول تک چلا گیا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک مذاق تھا کہ آپ ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے اپنے پیسہ مانگنے انویسٹر کو وو کرنے جا رہے ہیں کہ اپنے پاس کھینچ کے لانے کی بجائے وہ ڈرا رہے تھے۔ دوسرا ایک طریقہ کار بن گیا، ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ وہ روز آ کے نشاندہی پرابلمز کے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل آج یہ چل رہا تھا کہ جناب دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا 2.5 کروڑ بچے جو ہیں نا وہ اسکول سے باہر ہیں، اور بھائی 30-40 سال سے آپ حکومتوں میں ہیں، پنجاب میں خاص طور پہ سب سے بڑی آبادی تو وہاں پہ ہے، تو وہاں پہ 27 سال 28 سال آپ کی حکومت رہی ہے، تو پھر یہ تمام ہمیں تو سلوشن چاہیے۔ اور سلوشن یہ ہے کہ میں ایک خبر آج کی آپ کے ذرا شیئر کر لوں کہ یہ شہباز رانا کی خبر ہے۔ میں صبح سے یہ پڑھ کے خبر جو ہے نا میں سوچ رہا ہوں کہ سپلیمنٹری جو ہے نا گرانٹ، یہاں پہ یہ روز اٹانومی کی بات ہوتی ہے اور کہ جی ہم اپنا پیٹ چاک کے تو وہ یہ قرضے اتاریں گے، اور آئی ایم ایف کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں کہ جناب آپ کچھ تھوڑا سا لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، آسٹیرٹی کریں۔ مجھ سے تو ظاہر صاحب یہ صبح سے ہضم نہیں ہو رہا، آپ ذرا اس پہ بھی تبصرہ فرمائیں۔ دیکھیں جی مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ سے لے کے ہر وہ چیز جو اچھا بچوں کو کتابیں تو دیتے نہیں ہیں، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، ہاں جی، مطلب اسکولوں کے اندر پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیاں تو ہے نہیں اور اس کی جگہ پہ کمپیوٹر جا رہے ہیں۔ دودھ بھی فراہم کیا جائے گا، ہاں دودھ بھی بچوں کو فراہم کیا جائے گا، کتنا بچوں تک پہنچے گا اور کتنا جو ہے وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ جناب اس وقت کی جو ساری یہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بہت بڑے لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا جی اس ایشو پہ عوام کو اور فلاں فلاں لوگوں کو بات کرنی چاہیے، آپ اس پہ نہ بولیں۔ آپ نے شہباز شریف صاحب کا آج بتایا نا، تو انہوں نے کہا نہیں کل میرے پاس سب لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا سر جب آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اقتدار میں ہر بیٹھا ہوا آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ بول رہا ہے اور اس کو یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو کہنا ہے وہ عوام کے لیے بہت ہی پسندیدہ امر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال میں ان کی زمین پہ پاؤں نہیں ہے، ان کی
بات کے اندر، آواز کے اندر سچ اور حق کی طاقت نہیں ہے، ان کے ویژن کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اگر جائیں تو ہم کہاں جائیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک ہی راستہ ہے۔ یہ بریک کے لیے یہ کہہ رہی ہیں، بس میں صرف آپ کی بات میں ایک ہی چیز ایڈ کر دوں کہ یہ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو سپورٹ موجود ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ اگر اکنامک ڈیلیوری نہ دی گئی اور گورننس کی ڈیلیوری نہ دی گئی اور یہ کہی جا رہے ہیں 2-3 سال سے کہ جی ہم ریفارم کر رہے ہیں، ریفارم ہو کوئی نہیں رہا ان سے، تو یہ انکنڈیشنل سپورٹ نہیں ہے۔ بس یہ میں چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اسٹے وتھ اس۔ کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، کسانوں کے حوالے سے بالکل مختصر ہم نے ابھی بات کی، ڈیٹیل کیا ہے آپ کے پاس، ذرا ان کی بات کریں۔ دورانی صاحب، آپ بھی جو ہے پارٹ ٹائم کسان بھی ہیں، تو یہ سمجھائیں آپ کو کیسے لگ رہا ہے اس کے عامر صاحب، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک چیز سے شدید نفرت پائی جاتی ہے، وہ ہے پروڈکشن۔ کوئی ایسی چیز جو یہاں پیدا ہو جائے اور وہ ایکسپورٹ ہو جائے یا وہ ہمارے استعمال میں آ جائے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں صرف ٹریڈ چاہیے اور ٹریڈنگ چاہیے، اور ہم اپنی پروڈیوس کی ہر پاسبلٹی کو ٹریڈنگ کے ذریعے کرش کر دیتے ہیں۔ میں نے کپاس اگا کے دیکھی ہے، گندم اگا کے دیکھا ہے، آلو اگا کے دیکھا ہے۔ جس کراپ کی پیداوار بڑھنے لگے اسی وقت اس کراپ کے اوپر ایسا حملہ ہوتا ہے، اور وہ حملہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا، حکومت کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کے پروڈیوس کرنے والے روتے پھرتے ہیں گلیوں کے اندر۔ اور اس وقت گندم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی چیز کا ثبوت ہے۔ اور اتنی اسی چینی کا ہم نے تماشا دیکھا ہے کہ چینی ملک میں ہوتی ہے، اسے ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو سمگل کرا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو امپورٹ کر لیا جاتا ہے، اور کس کے پیسے سے؟ میرے، آپ کے اور عوام کے پیسے سے۔ اور اگر نہیں پیسہ ملتا تو کسان کو نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان سے محبت کرنا، پاکستان کے لیے کچھ پیدا کرنا، پاکستان کی ترقی میں کوئی کردار ادا کرنا، جو کہ اس وقت کسان سے میں بتا دوں کہ کسان کے ساتھ ابھی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ آج پنجاب کے جو اس کے وزیر ہیں زراعت کے، تو انہوں نے آج کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب ہم کچھ نہیں کر رہے، ہاں جناب کسان کا کارڈ دیں گے تو اس کے بلکہ 150 ارب روپے کے قرضے ہم دے سکیں گے کہ اگلی گندم تک ان کا کوئی انتظام ہو جائے۔ مطلب پہلے 500-600 ارب روپے کا ان کی کمائی ہے بھائی، اجرت ہے، منافع تو چھوڑیں، اجرت نہیں آپ دے رہے، تو وہ اس کے اندر 500 سے 1000 پر من کا ٹکا لگا کے تو پھر آپ ایک اس کی 1/4 پیسہ جو ہے وہ ان کے اوپر احسان کر کے ادھار کی فارم میں دے رہے ہیں، تو یہ انصاف کریں۔ عامر صاحب، جس طرح نے وکلا کی بات کی تھی اور پہلے چنک میں آپ نے درانی صاحب نے بات کی کہ پولیس والوں نے اور وکلا کے ساتھ کیا ہوا، پولیس والوں کا الزام ہے کہ پہلے وکلا نے پتھر مارے ہیں اور لاٹھی چارج کیا ہے ان کے اوپر۔ جی، بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ہوا، پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، غالباً ایک ان کا سینئر افسر بھی زخمی ہوا ہے، اور وکیل تو بہت زیادہ ہی زخمی ہوئے ہیں۔ مگر یہ ایک عقل دینی پڑتی ہے نا جو بھی وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے تھے، ان کی سیاسی شعور کو، کہ یہ اس وقت ان کو یہ آخری چیز تھی جو چاہیے تھی۔ کل پہلے ہی JUI نے دی بھی کال، کل ایک ٹینس ڈے ہے، خدا اللہ کرے کہ آرام سے گزر جائے، امن و امان سے گزر جائے۔ ہم تو ظاہر ہے کوئی بھی کسی طور پہ بھی فساد یا وائلنس کی کسی کی حوالے سے بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک بالکل جاتی بھی ایک اڑتا تیر ہے جس کو یوں کر کے پکڑ لیا ہے انہوں نے، کہ وہ وکیل کافی عرصے سے شور مچا رہے ہیں، اور بڑی جائز ان کی وہ مکالمہ ہے کہ جناب شہر سے باہر کچہریاں جو آپ کر دیں گے تو 50-60 ہزار بندے کی روز ادھر جائے گی، ٹریفک بھی، سڑکیں بھی بڑھیں گی۔ It doesn't make sense کہ تمام عدالتیں جو ہیں ایک دوسرے کے قریب کر دی جائیں، تو وہ ہے۔ مگر یہ ایک ہائی کورٹ کا اور آپس میں چل رہا ہے، انتظامیہ اتنی بیچ میں نہیں تھی، وکیلوں کا معاملہ چل رہا تھا، مگر
اس کے اندر یہ بیچ میں گھس گئے. گو کہ مریم بی بی کی یہ ضرور ٹویٹ آئی انہوں نے کی کہ جناب ہم نے کہا کہ وائلنس نہ کریں, وہ سارا واقعہ گزر گیا تھا عامر صاحب, اس کے بعد یہ ٹویٹ آئی تھی, پر بہرحال وہ آیا. مگر درائن صاحب یہ کوئی آپ کیا اس کو کہیں گے کہ آلریڈی ہم پریشان ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. کل ایک ٹینس ڈے ہے 9 مئی کے حوالے سے, تو یہ بیچ میں سے یہ ایک معاملہ آ گیا وکیلوں کا. سارے پاکستان میں انہوں نے اپنی ہڑتال ڈکلیئر کر دی ہیں, تمام عدالتوں میں آل اوور دا کنٹری ہو رہا. اگر پاکستان کی تاریخ میں اور سیاسی تاریخ میں دیکھیں ہنگاموں کی تاریخ کو, تو اس میں ہنگامے کرانے میں بہت بڑا رول جو ہے وہ سیاسی لیڈروں سے زیادہ پولیس کا رہا ہے. جب کوئی ہنگامہ نہ ہو رہا ہو تو اس وقت سب سے ایفیکٹو رول جو ہے وہ پولیس ادا کرتی ہے. اور آج بھی جو وکلا کے ساتھ پولیس نے سلوک کیا ہے, اس کے بعد اس چیز کو یقینی بنایا گیا ہے کہ 9 مئی کو اگر کوئی کمی رہ جانی تھی وکیلوں کی شرکت نہ ہونے کی وجہ سے, تو اس کو بھی یقینی بنا دیا جائے. اس سے مجھے جو بار بار یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ خود سسٹم جو ہے وہ اپنے خلاف ری ایکٹ کر رہا ہے. انٹرنلی جو ہے وہ سارے اقدامات ہو رہے ہیں. وہ بھٹو صاحب نے 77 کے الیکشن تھے تو وہ فیصلہ کروایا بیوروکریسی نے کہ جتنے چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر ہیں ان کو بلا مقابلہ منتخب کرا لیا جائے, اور جس چیز نے ویسے ہی ہو جانا تھا اس کو کرانے کے لیے حکومت کو اتنی بڑی بدنامی اس وقت اٹھانی پڑی کہ پورا الیکشن پروسیس جو تھا وہ کنٹروورشل ہو گیا. اور آج بھی ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہر وہ بیان آ رہا ہے جس کے نتیجے میں ری ایکشن بڑھ سکتا ہو. اور پولیس کی طرف سے یہ اقدام جو آج لاہور میں ہوا ہے, ایک تو یہ بالکل ناپسندیدہ ہے, نامناسب اقدام ہے. وکلاء جو ہیں وہ ایک ایسے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے, پتہ ہے ایک الیکٹڈ باڈیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کو جا کے اس طریقے سے جانوروں کی طرح مار کے گاڑیوں میں بند کر کے لے کے جانا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صدائے عام دے رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی نہیں نکلنا وہ بھی نکلے. اور پہلے ہی وکلاء جو ہے یہ جوڈیشری کے حوالے سے وہاں پہ بہت تذبذب ہے, اور وہ بہت زیادہ سڑکوں پہ پہلے ہی آنے کے لیے تیار تھے. تو یہ جوڈیشری کی موومنٹ بھی الحمدللہ انہوں نے کی تھی, تو یہ اڑتی بھی ایک چیز ہے جس کو پکڑ. لیکن جاتے جاتے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کل کا جو دن ہے وہ بخیر و عافیت اور پرامن طریقے سے گزر جائے. بہت شکریہ درانی صاحب کے بھی قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ تمام لوگوں کا بھی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.